अबुलकासिम मुहम्मद। सलावत पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सुम्मा सलातो व सलामु अला सदीक़तिल मुबारका अर्राज़ियतिल मर्ज़िया आलिमा गैर मुअल्लिमा बल्कि से उजरतुल तक़दीसुल जलाल वासियतुल तक़दीर वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल आइमा सय्यदा फ़ातिमतु ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सबसे पहले दुआ है अल्लाह ला शरीक इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए और ज़िक्र पाक के सदक़े में आपके और मेरे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। दामन वक़्त में इतनी वुसअत नहीं है, अपनी तमाम दुआओं को दिलों में रख के कबूलियत की मेराज तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का नहीं बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। यकीन जानिए जो अब आप पीछे बैठे हैं, मैं मिंबर पर खड़ा हूँ और कसम उठा के कहता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं दूँगा। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ लें ताकि एक मजलिस का माहौल बन जाए। और बिस्मिल्लाह सलवात भी पढ़ते रहिएगा और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। यकीन जानिए, चलें तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। जितने अब आप आ गए, इजाज़त है गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। अजीज़ान, बड़े दूर का सफ़र, लेकिन मैं कभी भी किसी नई जगह पर जाकर ये नहीं समझता कि मेरे सामने नए लोग बैठे हैं, नए मिजाज बैठे हैं। ना, अली वालों का हर जगह पे मिजाज एक ही होता है। आप जिधर भी जाएंगे अली वालों का एक ही मिजाज पाएंगे। और बुजुर्गान, खुदा आपको सलामत रखे। मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मिंबर पे आने का मौका मिले तो सबसे पहले मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ कि आप जितने हबाब यहाँ पर वो आखिर तक तशरीफ़ फरमाएँ, सब के सब मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं। मैं मकतब अहले बैत का एक छोटा सा तालिब इल्म जो खैरात मिली वो आप तक पहुँचा के आपसे दुआ हासिल करना चाहूँगा। और मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मिंबर पे आऊँ तो सबसे पहली बात गुफ्तगू का आगाज़ खुदा की शान से किया जाए, खुदा की हम्द से किया जाए। उसकी वजह यह है कि ये मजलिसें मंसूब हैं हुसैन इब्न अली से, ये मजलिसें मंसूब हैं अहले बैत से, और अहले बैत की हर बात बात में खुदा की बात है। खुदा की बात, अहले बैत की हर बात बात में खुदा की बात। शुरू करते हैं। हम्द है उस अल्लाह के लिए, तवज्जो मेरी तरफ रहे, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसे कायनात की सबसे खूबसूरत पेशानी सारी सारी रात सर सजदे में रख के कहा करती थी, मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं करता, जहन्नम के खौफ से नहीं करता, इसलिए करता हूं कि तू लायके इबादत है। मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं कि तू लायके इबादत। इतना खूबसूरत आपने सुना दोगला जुमला भी आपकी समातों को हदिया। बिनते रसूल सैयदाए कौनैन जब खुदा की बारगाह में मनाजात करती थी, इबादत करती थी, तो कभी खुदा से शिकवा नहीं किया, लेकिन एक शिकवा खुदा से सर्दियों की रातों में किया करती थी। क्या? बीबी सजदे में सर रख के कहा करती थी, मेरे अल्लाह तेरी सर्दियों की रातें कितनी छोटी हैं, ज़हरा के एक सजदे में गुजर जाती है। मेरे अल्लाह तेरी सर्दियों की रातें कितनी, मैं मेरी खुशकिस्मती है कि मैं समझता हूँ कि मेरे सामने तौहीद परस्त बैठे हैं, मेरे सामने खुदा की इबादत गुजार बैठे हैं, नमाजी हजरात बैठे हैं। अजीजान, ये वो घराना है जिस घराने ने ज़माने को खुदा बताया, ये वो घराना है जिसने हमें अल्लाह समझाया। आपका इलाका आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमारे यहाँ लाहौर में भी और गिरदोनवा में भी लोग हम पे मुशरिक होने के इल्ज़ाम लगाते हैं। लोग हमें कहते हैं कि ये खुदा को नहीं मानते, ये मुशरिक हो गए हैं। मैं उन लोगों से कहूँगा, तुम जो खुदा खुदा की बातें कर रहे हो, लोगों ने खुदा निशानियों से पहचाना है, हमने खुदा अहले बैत की पेशानियों से पहचाना। नहीं, इस तरह नहीं, अगर नारा लगाएंगे तो सारे मिलके नारा हैदरी। अहबाब मेरे साथ, हमने खुदा निशानियों से नहीं पहचाना, हमने खुदा, बेदार रहिएगा, हमने खुदा अहले बैत की पेशानियों से पहचाना। लोगों ने खुदा को कैसे पहचाना? लोगों ने दिन के चढ़ने से खुदा को पहचाना, रात के ढलने से खुदा को पहचाना, बारिश के बरसने से खुदा को पहचाना, रिज़्क़ की तकसीम से खुदा को पहचाना, मौत के आने से खुदा को पहचाना। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं
وہ جانتے ہیں ہمارے اسلامیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی کام بھی اللہ خود نہیں کرتا، بارش فرشتے برساتے ہیں، روح ملک الموت قبض کرتا ہے، جتنے فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت کے دروازے پہ کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں۔ آؤ ہم سے پوچھو کہ ہم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور۔ جب علی سر سجدے میں رکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ علی اور ہے، وہ علی اور ہے۔ میں موضوع سے ہٹوں گا لیکن جملہ آپ کی سماعتوں کو ضرور پہنچاؤں گا۔ میرے سامنے ولایت کے چراغ بیٹھے ہیں، محبت علی میں سرشار بیٹھے ہیں۔ عزیزان، میں خدا جانتا ہے کہ لوگ ہمیں مشرک نصیری کہتے ہیں، لوگوں کے پاس ایک بھی علی جیسا ہوتا ساری دنیا مشرک ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس سارے علی ہیں، ہم پھر بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سارے علی ہیں، جملہ بدلوں، ہمارے پاس سارے محمد ہیں۔ بندوں کے چہروں میں پریشانی ہے، یہ کیا کہہ دیا کہ سارے محمد ہیں؟ میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا، بھائی جان رسول اللہ فرما گئے۔ کیا حدیث آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے؟ بچوں میری طرف دیکھتے رہیے گا، میں مجلس میں پوچھ بھی سکتا ہوں۔ رسول خدا فرما گئے کیا؟ اولون محمد۔ حدیث جس کو یاد ہے وہ میرے ساتھ پڑھے، اوسطونا، نہیں آواز نہیں، واوسطونا وکلنا، میرا پہلا بھی، وہ پچھلے احباب، میرا پہلا بھی، میرا اوسط بھی، میرا آخر بھی محمد، میرا کل محمد، کلنا محمد۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرے 5 محمد ہیں یا میرے 12 محمد ہیں یا میرے 14 محمد ہیں۔ میں خون جگر دے کے جملہ پڑھوں تو وہ آخر تک تو آئے۔ رسول فرما گئے کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں، اس کا مطلب محمد محمد ہیں، علی محمد ہیں، حسن محمد ہیں، حسین محمد ہیں، سجاد محمد ہیں، باقر محمد ہیں، جعفر محمد ہیں، رضا محمد ہیں، تقی محمد ہیں، نقی محمد ہیں، عسکری محمد ہیں، پردے میں بیٹھا ہوا وارث وہ بھی محمد ہے۔ لیکن عقیدہ یہاں تک نہیں، عقیدہ اس سے بھی آگے ہے۔ اکبر بھی محمد ہے، اصغر بھی محمد ہے، عقیل بھی محمد ہے، ابو طالب بھی محمد ہے۔ جس بندے کو سمجھ نہیں آئے وہ دیکھے میری طرف۔ ایک بندے نے چھٹے امام سے پوچھا، مولا کیا یہ آپ کے نانا کی حدیث برحق ہے کہ آپ سارے محمد ہیں؟ فرمایا نبی کے کلام میں شک نہیں ہوتا، ہم سارے محمد ہیں۔ اس نے کہا اگر سارے محمد ہیں پھر اس میں علی کیوں ہے، حسن کیوں ہے، حسین کیوں ہے؟ آپ نے اپنے نام بدل لیے۔ فرمایا تو نے نبی کا کلام سنا ہے سمجھا نہیں؟ جا رحل سے قرآن اٹھا کے لا۔ وہ رحل سے قرآن لایا، امام نے کہا رکھ میرے ہاتھ میں قرآن۔ امام نے کہا بتا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن ہے۔ فرمایا پھر بتا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن ہے۔ فرمایا اگر یہ قرآن ہے پھر یہ یاسین کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے؟ کہنے لگا مولا اگر یہ بکھرے تو سورتیں، سمٹے تو قرآن۔ فرمایا اسی طرح اگر ہم بکھرے تو آل محمد، سمٹ جائیں تو فقط محمد۔ اگر ہم بکھریں تو آل محمد، ہم سمٹ جائیں تو سارے کے سارے محمد۔ عزیزان، یہ وہ گھرانہ جس گھرانے نے خدا بتایا، یہ وہ گھرانہ جنہوں نے دنیا کو توحید پرست، دنیا کو خدا کا پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے بتایا کہ کوئی خدا ہے، اور پھر انہوں نے خدا کا تعارف قرآن کے ذریعے کروایا۔ میں جملہ دوں، مجھے امید ہے کہ قدر ہوگی۔ یقین جانیے گا، آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ مطالعہ کیجئے گا، پوری دنیا جا کے دیکھیے گا، اللہ کی پوری کائنات کے اندر واحد، یکتا، تنہا، اکیلی کتاب قرآن ہے جس کے ایک حرف پہ بھی شک کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کو پوری دنیا کے اندر قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی۔ لو جی میرے محترم بھی آگے، یہ جملہ مکمل پیغام مصائب وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اندر واحد کتاب قرآن ہے جس کے ایک حرف پہ بھی شک کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جس کا ہر لفظ آپ نے ماننا ہے۔ اور بھائی جان نمازی حضرات میرے سامنے تشریف فرمائے، ذاکر صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، تائید کیجئے گا،
اللہ نے پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز بنائی ہی نہیں ہے جو قرآن میں بتائی نہیں ہے. جو کچھ خدا نے بنایا وہ سب کچھ قرآن میں بتایا. ایک صحابی یہاں تک کہا کرتے تھے کہ اگر میرا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے اس کی مہار قرآن سے ڈھونڈوں گا. یہی جملے کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے بادشاہ علی آخری جملہ اور اس کے بعد پیغام منبر بھائیوں کے حوالے. مولا علی کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے, دنیا والوں ہر چیز کا علم قرآن کے اندر ہے, کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہیں ہے. مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے, ہم نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں. ہم ڈھونڈتے ہیں, ہمیں نبیوں کے نام قرآن سے نہیں ملتے. ہم ڈھونڈتے ہیں, قرآن کا دعویٰ ہے سب کچھ اس کے اندر ہے, اور 1,24,000 انبیاء بھی آئے ہیں, ہمیں نام قرآن سے ڈھونڈتے نہیں ملتے. فرمایا تیرا سوال کیا ہے؟ تیرا سوال یہ ہے کہ نبیوں کے نام ہیں بھی قرآن میں اور ہم ڈھونڈتے ہیں اور ہمیں ملتے نہیں. کہنے لگا جی یہی ہے. فرمایا جو مسجد کے باہر درخت لگا اس پہ جو پھل لگا وہ پھل توڑ کے لا. کہنے لگا سوال قرآن سے, جواب درخت سے. فرمایا تو نہیں جانتا ہم لوگوں سے کلام ان کی عقلوں کے مطابق کیا کرتے ہیں. میں آخر کی طرف جا رہا ہوں, توجہ پوری رہے. ہم لوگوں سے کلام ان کی عقلوں کے مطابق. وہ مسجد سے باہر گیا, بھائی جان بڑا خوبصورت واقعہ. وہ مسجد سے باہر گیا, جو پھل لگا تھا وہ پھل توڑ کے لایا. امام نے کہا رکھ میرے ہاتھ میں. اس نے پھل ہاتھ میں رکھا. امام نے کہا بتایا اگر اسے میں کھولوں اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ کہنے لگا بیج. امام نے کھولا, بیج نکلا. فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا بیج. فرمایا پھر سوچ کے بتائیے کیا ہے؟ کہنے لگا بیج. فرمایا پھر سوچ کے بتائیے کیا ہے؟ کہنے لگا سوچ بھی رہا ہوں, بول بھی رہا ہوں کہ یہ بیج ہے. فرمایا اگر اسے میں زمین میں دفناؤں اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ کہنے لگا پورا درخت. امام نے فرمایا اس کا مطلب اس کے اندر پورا درخت ہے, مجھے دکھا. آپ میرے ساتھ نے. امام نے فرمایا اس کا مطلب اس کے اندر پورا درخت ہے, مجھے دکھا. کہنے لگا مولا یہ بیج تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہ کیا جائے. فرمایا سن لو قرآن بھی تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وارث قرآن کے حوالے, جب تک وارث قرآن کے حوالے. میرا خیال برآمدگی کروانے والے بھی آ گئے. اجازت ہے میں ایک پیغام دوں آپ کو. مذاہب میرے بھائی ناظم پڑھیں گے اور بڑے عزت والے احباب. بڑا دور کا سفر میں چاہتا تو یہاں پہ چھوڑ سکتا تھا, لیکن وہ جو ایک حسرت میرے دل میں رہ جانی تھی کہ پہلی دفعہ آیا اور پیغام بھی نہیں دے کے گیا. عزیزان میرے جیسے جوان یہاں پر تشریف فرمائیں. جوانوں خصوصاً غور سے سنیے گا. اب میری کوشش میں پیغام دوں گا, جو پوچھوں گا وہ مجھے بتائیے گا, بس 2 سے 3 منٹ زیادہ سے زیادہ. اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہمارے ممبر سے ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں, یقین جانے جب میں یونیورسٹی جاتا ہوں مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے ممبر پہ آنے والے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. میں یہ پیغام اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچے اور ہمارے حالات بدلیں. عزیزان فرض کریں میں پیغام لازمی سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میرا پیغام بڑا ضروری ہے. وہ جو پیچھے تک کھڑے احباب ہیں بعد میں دائیں بائیں ہوئیے گا, میرا پیغام ضرور سنیے گا. پیغام یاد رکھیے گا, پچھلی ساری مجلس بھول جائے گا. بچوں آپ بھی یاد رکھیے گا. فرض کریں مولا علی علیہ السلام کا زمانہ تھا اور ایک شخص بڑی جلدی ہر وقت مولا علی کا چہرہ دیکھتا. امام گلی سے گزرتے, ذاکر صاحب پیغام لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا, ہمارا ممبر بدنام ہو چکا ہے, یہ پیغام لازمی پہنچائیے گا. امام علیہ السلام جب مسجد میں ہوتے وہ شخص امام کا چہرہ دیکھتا. امام بازار میں ہوتے وہ شخص امام کا چہرہ دیکھتا. امام دربار میں ہوتے وہ امام کا چہرہ دیکھتا. امام نے فرمایا ہر وقت تو میرا چہرہ دیکھتا ہے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کا چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا الا نظر وجہ علی عبادت. یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, میں عبادت کرتا ہوں. فرمایا اچھا, ابھی آپ بڑے خوش ہوئے نا عبادت پہ, اگلے جملے پہ بھی آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. فرمایا اچھا تو میری عبادت, میرا چہرہ دیکھ کے عبادت کرتا ہے؟ کہتا ہے جی عبادت کر. فرمایا چل کر عبادت. کچھ دن گزرے, مولا علی علیہ السلام ممبر پہ آئے. آواز تمام احباب تک پہنچ رہی ہے, پیچھے پہنچ رہی ہے, چلیں آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, بسم اللہ. کچھ دنوں بعد مولا علی علیہ السلام ممبر پہ آئے اور بادشاہ علی نے ممبر پہ آ کے کہا کہ میرے دشمنوں نے حملہ کر دیا اور ہم نے جنگ پہ جانا ہے. آپ جتنے یہاں پر ہونا سارے تیار ہو جاؤ, سب نے میرے ساتھ مل کر جنگ پہ جانا ہے. مولا یہ بات کر کے مسجد سے باہر نکلے اور وہ شخص جو ہر وقت مولا علی کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا, مولا علی کو آ کے کہنے لگا ہیں یا علی اب میں اور کتنے دن آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا؟ امام نے فرمایا تو نے میرے ساتھ نہیں جانا؟ کہنے لگا نہیں جی, جنگ پہ بندے مارتے ہیں اور مجھے مارنے سے ڈر لگتا ہے. میں نے بیوی سے مشورہ کیا, اس نے بھی منع کر دیا. اب آخر تک سب بول کے بتائیے گا مولا علی کا چہرہ دیکھتا رہا ہے,
مولا علی نے کہا جنگ پہ میرے ساتھ چل، نہیں جا رہا، ایسے شخص کو چہرہ دیکھنے کا فائدہ ہوگا نہ، بولیں گے تو میں جاؤں، ایسے شخص کو فائدہ ہوگا؟ وہ جو پیچھے بیٹھے مجھے بتائیں ایسے شخص کو کچھ چہرہ دیکھنے کا فائدہ ہوگا؟ عزیزان پیغام آپ کے حوالے، میں لاہور واپس چلا جاؤں گا لیکن پیغام آپ کے دلوں میں لکھ کے جاؤں گا، مولا علی کا چہرہ دیکھے اور بات نہ مانے۔ اسی طرح آج کے دور میں جو شخص منبر پہ، گلی میں، بازار میں، مجلس میں علی 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 کرتا رہے اور مولا علی کی بات نہ مانے، وہ منافق ہو سکتا ہے، علی والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیغام یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بواز بلندر صلوات۔ یہ تھے قبلہ علامہ خطیب